डबल उम्र की खातून के साथ अफेयर करना है, उनसे गिफ्टिंग लेनी है, उनको आईफोन भी मिले हुए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेक्स भी अवेलेबल है और वो उनको जगह भी मिल रही है। एक के बाद एक मीन के लड़कियां भी डेटिंग को प्रमोट करती हैं, लड़के भी करते हैं और फिर ब्रेकअप्स और इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं कि मर्द जो है आजकल मेल प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। आजकल के जमाने में ना जलील रुस्वा साइको वही बन रहा है, डिप्रेशन में वही जा रहा है जो सिंसियर होता है, फिर चाहे वो शुगर डैडी के साथ सिंसियर है। तो ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ की जो मोहब्बतें हैं ना, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बढ़ते हुए सोशल मीडिया की वजह से इस वक्त रिलेशनशिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, चीज़ें जो हैं वो वास्ट हैं उसके पास। और इसके अलावा बढ़ती हुई जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोमल अजीज और रिलेशनशिप्स के हवाले से ही आज इनके साथ बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज इवन रिलेशनशिप्स कॉलेजेस में स्टार्ट कर लेते हैं और बाज तो माशाल्लाह आगे तक भी जाते हैं, लेकिन बाज दफा हम देखते हैं कि एक के बाद एक मीन के लड़कियां भी डेटिंग को प्रमोट करती हैं, लड़के भी करते हैं और फिर ब्रेकअप्स और इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा कोमल, मेरा क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और स्पेशली जो कपल्स हैं वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि रिलेशनशिप के पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स का बनना पॉजिटिव है और या कौन से रिलेशनशिप्स पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें आप मज़े की बात आपको बताऊँ, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के बाप इंतहाई सीरियस इश्क में आते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कितने बच्चे हैं तो बताते हैं कि 3 बच्चे हैं। अब इशू क्या है कि जी हमें फ़लानी खातून से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसने शादी कर दी। तो मैं पूछूंगी कि आपके तो 2-3 बच्चे हैं, तो अब उसने शादी कर दी तो आपको क्या इशू है? नहीं भाई, हम उसको किसी और के साथ नहीं देख सकते, जिस वजह से हम बहुत ट्रॉमा में हैं, हम बहुत डिप्रेशन में हैं। और इसी तरीके से मैं एक खातून मेरे पास आई कुछ दिन पहले जो कहने लगी कि उनके 2 बच्चे हैं। वो कहने लगी कि डॉक्टर मुझे अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। जब मैंने कहा कि आप एक माँ हैं और मोहब्बत का मैंने जो अल्लाह ताला ने अगर किसी मोहब्बत से निस्बत दी है ना अपनी मोहब्बत को, तो वो माँ की मोहब्बत से दी है। तो आपको अपने बच्चे थी क्योंकि ये इस आदमी के बच्चे हैं तो मुझे बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे, इस आदमी के बच्चे हैं मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, इसलिए मुझे अपने बच्चों से भी इरिटेशन हो रही है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। वो फलाना बंदा मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे कोई तरीका बताए। अब इशू ये था कि वो 2 बहनें 2 भाइयों के साथ ब्याही भी थी। अगर वो डिवोर्स देती तो डेफिनेटली उसकी बहन को भी डिवोर्स हो जानी थी या उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब, यानी कि 5-5, 6-6 जिंदगियां दाव पे लगी थी और वो खातून अपना इश्क हासिल करने के लिए बेताब थी। अब जाहिर बात है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और वो चाहती थी किसी तरीके से जो है मेरी शादी उसके साथ हो जाए। तो क्या ये आजकल के मीडिया का ये सिस्टम है? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना शादी की रात ही इंसान देखता था कि भी उसकी बीवी कौन है या उसका हस्बैंड कौन है, मोस्टली ये होता था। उसके बाद एक रिश्ते कराने का सिस्टम शुरू हो गया और अब तो खुद से ही अफेयर स्टार्ट हो चुके हैं ना मीडिया पर, और या एक दूसरे के साथ मोबाइल चैट स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से शायद अट्रैक्शन आ जाती है। तो क्या आप इस चीज़ को समझती हैं कि ये चीज़ें हैं, मैटर करती हैं? देखिए मोबाइल के जरिए अब ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ये काम तो अजल से है। अच्छा। हाँ ये काम तो काफी देर से है, ठीक है, ये आज की बात नहीं है। ये कह लें कि अब मीडिया के जरिए हमें बहुत जल्दी अपडेट्स मिल जाती हैं, हमें ये पता चल जाता है कि फलाने इतने बच्चों की माँ थी वो भाग गई या इतने बच्चों का बाप था उसने ये काम किया, लेकिन ये काम हमेशा से ही रहे हैं, ठीक है। यानी कि मोहब्बत और रिश्ता चढ़कर बोल ही पड़ता है। हाँ बेशक, आप देखिए दुनिया में पहला कत्ल जो हुआ था वो भी इस मोहब्बत के चक्कर में हुआ था। मोहब्बत के चक्कर में, बिल्कुल। अच्छा, ये जो यंग जनरेशन है इनके अंदर ये डेटिंग एंड ब्रेकअप का बहुत ज्यादा एक कंसर्न आ गया, स्पेशली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के बच्चों के अंदर, और फिर जारी बात है डिप्रेशन लेवल उनका तभी से बिल्टअप होना शुरू हो गया। इनको कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है ना,
یہ آپ کی زندگی بنا بھی سکتی ہے, زندگی تباہ بھی کر سکتی ہے. اس ٹائم پہ جو کپلز آپس میں بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں, بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, 4 5 6 7 سال جوانیاں گزر جاتی ہیں اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں, اس کے بعد ایک دم سے ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنا بیہیویئر بدل لے, اگلے بندے کو ذہنی مریض بنا کے چلا جائے, یہاں تک کہ اس کی مکمل زندگی تباہ کر کے چلا جائے, تو یہ جو یونیورسٹی لائف کی جو محبتیں ہیں نا, ان سے بہت بچ کے رہنا چاہیے. ان کو صرف یہی سمجھا جائے کہ یہ بس ہماری یونیورسٹی لائف ہے اور بس ٹائم اسپینڈ ہوگا, دونوں آپس میں ویژن کلیئر رکھیں. اچھا, ریلیشن شپس کے ریڈ فلیگس کسے سمجھتی ہیں؟ کچھ 3 ریزنس بتائیں. ریلیشن شپ کا ریڈ فلیگ جو ہے, سب سے پہلے ایک, اگر آپ کے مالی حالات ڈسٹرب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے مالی حالات ڈسٹرب ہیں تو آپ کسی کے کام کے نہیں ہیں, تو لوگ آپ کی کال اٹھانا بند کر دیں گے. اس سے جو سیکنڈ تھنگ ہے کہ لوگ آپ کو پراورٹی نہیں دیں گے, آپ کالز کریں گے, میسج کریں گے, وہ سین کریں گے لیکن رسپانس نہیں کریں گے, سم ٹائم آپ کو بلاک کر دیں گے. اینڈ تھرڈ تھنگ جو میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ آپ سے بالکل ہی آپ میں نقص نکالیں گے, آپ میں بہت زیادہ نیگیٹو آپ کو لے کے کہ تم تو ایسی دکھتی ہو, تم تو ویسی دکھتی ہو, یا کوئی فیمیل ہے تو وہ کہے گی تم تو ایسے دکھتے ہو, تم تو ویسے دکھتے ہو, مطلب کہ آپ کو کی ذات میں ہی شرمندہ کرنے لگ جائیں گے, آپ کی ذات میں اتنے نقص نکالیں گے. اٹ سیلف جو انسان کسی میں کوئی کمیاں نکالتا ہے نا, اٹ سیلف اس کے اپنے اندر وہ کمیاں موجود ہوتی ہیں جو وہ اپنے یہ کہہ لیں کہ بیہیویئر سے اگلے بندے میں ان پٹ کر ہوتا ہے, اپنے انر کمپلیکسز وہ نیکسٹ پرسن پہ پٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ ریلیشن شپس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ اکثر جیسے آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کی لائف تقریباً 5 سے 6 سال کے اوپر رہتے ہیں, یا اس دوران کے کوئی بھی آپس میں اٹیچڈ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی آپس میں سسٹم بنا رہے ہیں, چلے آپس میں ایک اٹیچمنٹ ہوگی. اس کے بعد اینڈ آف دی گیم یہ ہوتی ہے کہ جی کاسٹ میچ نہیں کر رہی, گھر والے نہیں مان رہے. تو آپ کے خیال میں کہ سب سے پہلے اب ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری فیملی مانے گی یا نہیں مانے گی, یا میری کاسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا پھر آپ کے اندر اتنا قوت ارادی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اس کو پراپر طور پہ ایکسیپٹ کر سکو. اچھا, سب سے پہلے بات کہ میں ایک بات آپ سے بہت کلیئر کروں گی کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو انسان آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے, آیا کہ وہ اتنا دل رکھتا ہے کہ آپ کو یہ کہہ لیں کہ اپنی فیملی میں انٹروڈیوس کروا سکے, یا پھر آپ کو اتنا رسپیکٹ کا لیول دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شادی کر سکے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں بھیگی بلیاں, اور یہ صرف یونیورسٹی لائف میں نہیں, میں نے شادی شدہ زندگی میں بھی بھیگی بلیاں دیکھی ہوئی ہیں جن کے شادی کے بعد بھی اپنی ماں بہنوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, ان کو دوسروں کی بیٹی کو طلاق دینا آسان لگتی ہے, جبکہ اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو کنٹرول کرنا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پہلے دیکھ لیں کہ مرد آیا کہ اس قابل ہے یا نہیں ہے, یا خاتون اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکے. اچھا, میں ایک چیز لاسٹلی ایک چیز سوچ رہی تھی, اسے لاسٹ میں آپ سے بات کروں گی اس چیز کے اوپر, کہ کیا آج کا مرد رسپانسیبل ہے, یا وہ ایک رسپانسیبل عورت کی رسپانسبلٹی لیتا ہے, یا ایسے مرد بھی ہیں جو ایک رسپانسیبل عورت کی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. یہ آپ نے بہت اہم کویسچن جو ہے وہ آج مجھ سے پوچھا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ, لوگ میرے پاس آتے ہیں تو اپنے وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ کسی سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو میں نے جو آج کے زمانے میں محسوس کیا نا, ہماری سوسائٹی سے جو مرد نام کا لفظ ہے نا, یہ مٹتا چلا جا رہا ہے, یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ خواتین میں مردوں جیسی خصوصیات بلڈ ہونے لگ گئی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, میں لاہور سٹی میں رہتی ہوں, میں آپ کو بہت ہی زیادہ یہ کہہ لیں کہ اوپن ایگزامپل دیتی ہوں. آپ چلے جائیں کسی بھی کیفیٹیریا میں, چلے جائیں کسی بھی, چاہے گانا کھانا چلے جائیں, چاہے چائے قوالی چلے جائیں, آپ وہاں دیکھیں گے کہ مرد جو ہے آج کل میل پروسٹیٹیوشن کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب دیکھیں ایک انسان کو شوق ہی بن گیا کہ اس نے ٹک ٹاک بنانی ہے, ڈانس کرنا ہے, اس کے ساتھ اچھی خواتین, مطلب اچھی تو نہیں کہہ سکتی میں ان کو, ماڈرن خواتین ہوں. ٹھیک ہے, اب اس بندے نے گھر بسانا ہے, وہ 2 بھائی ہیں, ماں فوت ہوئی بھی ہے, یا 3 بھائی ہیں, بہن نہیں ہے, یا بہنیں بیائی بھی ہیں, مائیں نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہے, کوئی اپنے سے ڈبل عمر کی خاتون کے ساتھ افیئر کرنا ہے, ان سے گفٹنگ لینی ہے,
ٹھیک ہے. اب ان کو کیا ہے, پیمپر ہوئے ہیں, ان کو آئی فون بھی ملے ہوئے ہیں, ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سیکس بھی اویلیبل ہے, اور وہ ان کو جگہ بھی مل رہی ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اتنے زیادہ ایزی ماحول میں چلے گئے ہیں, اتنے ایزی ماحول میں چلے گئے کہ اب وہ کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لیں گے. اور ہم لوگ, ہمارے جیسے لوگ, ہم دیکھتے ہیں کہ جی منڈا کلا کلا ہے, 2 بھائی نے, ماں ہے نہیں, وہ اس کے پیچھے کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھتے کہ ان پہ کسی کی لگام نہیں ہے, لگام نہیں ہے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, ان کا خاندان نہیں ہے, ان کی ماں, پھر بھی ماں جو ہوتی ہے نا, پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہولڈ رکھ لیتی ہے. آپ ان کو اب کیسے صحیح کریں گے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا چکے ہیں. اچھا, ابھی ایک ٹک ٹاکر ہے یا کوئی انفلوئنسر ہے, زینب نام ہے, میں ان کو اتنا نہیں جانتی, لیکن ان کا ایک بیان بڑا متنازع سے سامنے آیا کہ شوگر ڈیڈیز کو جسٹ ATM سمجھنا چاہیے, ان کے ساتھ سنسیئرڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے, اس پہ کیا بات کریں گے؟ شوگر ڈیڈی کو ATM سمجھنا چاہیے, انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں کہا, ایک پوڈ کاسٹ میں کہا. اچھا, بات ایسی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں نا ذلیل رسوا سائیکو وہی بن رہا ہے, ڈپریشن میں وہی جا رہا ہے جو سنسیئر ہوتا ہے. پھر چاہے وہ شوگر ڈیڈی کے ساتھ سنسیئر ہے, چاہے وہ ایک عام نارمل کسی بوائے کے ساتھ سنسیئر خاتون ہے, یا کوئی بوائے کسی فیمیل کے ساتھ, شوگر ممی جو اس نے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ سنسیئر. مطلب جہاں پہ سنسیئرٹی ہے نا, وہیں پہ ذلالت ہے, وہیں پہ ڈپریشن ہے, وہیں پہ ہی یہ جتنے بھی ڈس آرڈرز آپ کہہ لیں, اینگزائٹی اور بائیپولر کچھ بھی, یا پینک اٹیک, وہیں پہ ہی آ رہے ہیں. جو بندہ کیئرلیس ہوتا ہے, خود پسند ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے. چلیں, ایک ون آف لاسٹ کویسچن ہے, ایک ریلیشن شپ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے جو نکاح تک جائے؟ ریلیشن شپ کو کتنا ٹائم؟ کافی لوگ ریلیشن شپس میں آتے ہیں نا کہ جی ہم نے آگے جا کے شادی کرنی ہے یا ایسا کچھ کرنا ہے, تو ایک ریلیشن شپ کو کتنا ٹائم رہنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے؟ دیکھیے میری بات سنیں, بات ایسی ہے کہ جب تک ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ ایک کمرے میں جا کے رہتی نہیں نا, ایک بیڈ روم میں, تب تک وہ نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کس فطرت کا مالک ہے. یا وہ آدمی جب تک اس خاتون کے ساتھ ٹائم فزیکلی نہیں رہتا, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کس طبیعت کی مالک ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے چلے جاتے ہیں. جن لوگوں نے 7 سال, اچھا میں کئی دفعہ شاکڈ ہوتی ہوں کہ 40 سال کی شادی ٹوٹ گئی, 12 ایئرس کی شادی ٹوٹ گئی, 20 ایئرس کی شادی ٹوٹ گئی, جبکہ سائیکولوجیکلی جس کے ساتھ آپ نے 7 ایئرس اسپینڈ کیے نا, 7 سال زندگی کو گزار لیے, آپ اس کے ساتھ ساری زندگی بھی گزار سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کمپرومائز بیہیویئر میں. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ جو شادی سے پہلے آپ کبھی بھی کسی کو جج کر ہی نہیں سکتے. بڑا ہے کہ آج کل کوشچن چلتا ہے نا جی, ہم ریلیشن شپ میں ہم ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں, اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر ہم آگے چلیں گے. یہ بڑا نارمل سا, دیکھیے جب آپ شادی سے پہلے کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے, وہ ایک تھاٹس ہی الگ ہوتی ہیں. اس میں آپ خود سے بل پے کر رہے ہیں, آپ باہر آؤٹنگ میں ملے ہوئے ہیں, آپ اس کو شاپنگ کروا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب وہ چیز سنیریو الگ ہے. لیکن جب لیول آف رسپانسبلٹی ڈلتا ہے نا, جب اسی خاتون کو صبح 7 یا 8 بجے اٹھ کے آپ کے لیے کھانا پکانا ہے, تب اس کا بیہیویئر کیا ہے. یا جب اس نے صبح اٹھ کے آ کے جی کسی ناشتہ پوائنٹ پہ آ کے ناشتہ کرنا ہے, تب اس کا کیا بیہیویئر ہے, ڈفرینس آ جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی جو کتنا ٹائم رہنا چاہیے, یعنی کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بائی پرسنالٹی جج کر لیں؟ بات ایسی ہے کہ آج کل یہ جو انڈرسٹینڈنگ کا جو لفظ لوگوں نے لیا ہوا ہے نا, جنہوں نے شادیاں کرنی ہوتی ہے نا, ان کے لیے 2-3 مہینے بھی انف ہوتے ہیں. یہ جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ چلتا ہے نا, یہ ٹھڑک پن ہے, اور بیہائنڈ یہ ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم آگے جا کے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پل میں ہو جاتی ہے. اب جن کی ارینج میرجز ہوتی ہیں ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, وہ بعد میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. یہ جو انڈرسٹینڈنگ والا پیریڈ ہے نا, یہ ایک ٹھڑک پن ہے. اس طرح کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 سال گزار لیں, 3 سال گزار دیں, بھائی جس کی آپ کو سمجھ نہیں آنی اس کی آپ کو تاحیات نہیں آنی, اور جس کی آپ کو آنی ہے اس کے لیے پل بھی کافی ہے. اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری ان جنریشنز کو جو کہ ریلیشن شپس کو اور یہ موبائل بریک اپس اور ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ میں بس بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں, ایک دفعہ سوچ لیں, ایک دفعہ پریکٹیکلی مطلب نبھانا بہت مشکل ہے. آیا کہ آپ کا اس کے ساتھ میچ ہے یا نہیں ہے. اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے, اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ہے نا ٹاپک سے ہٹ کے ذرا بات ہے, لیکن سنیں بات کو. اکثر مائیں بھی اور بہنیں بھی جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں نا اپنے بھائی کا,
تو دیکھتی ہیں کہ اچھا بہت اچھے انوائرمنٹ ہے, بچی بہت ایجوکیٹڈ ہے, پہنتی بہت اچھا ہے, بولتی بہت اچھا ہے, اس کے بالوں کا کلر کتنا خوبصورت تھا جو اس نے ڈائی کیا ہوا تھا, بڑا چاہ ہوتے ہیں. اب جب شادی ہو جاتی ہے ایسے 25,000 دا رنگ کراندی بالاں دے, اس نے تو 50,000 کا سوٹ پہن لیا, ہمارے بھائی کو تو لوٹ کے کھا گئی. بھائی آپ نے جب پہلے اپنی حیثیت کے مطابق پسند کرے نا رشتہ, پہلے آپ ہاتھ اونچا ڈالتے ہیں کہ جی کہ ہم اچھے سے اچھی جگہ بھائی بعد میں اس کی وہ چیزیں وہ پوری نہیں کر سکتے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنے پیچھوں لے آیا جا کے, ٹھیک ہے تو اتھے پاندی تھی نا, جا کے اپنے انہاں والا مانگ کے پا. اور اچھا یہ جو پسند کر کے لے کے آتی ہیں وہ ہی اپنے بیٹے کے اس کی ایسی ایسی باتیں گنوا رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو میرے میں تھی بھی نہیں, انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے. نہیں پہلے دیکھ لینا, مس میچ نہ کرے, پہلے آپ دھوکہ دیتی ہیں, دھوکے سے شادی کرتی ہے, بعد میں آپ کو وہی بھابھی مطلب پسند نہیں آ رہی ہوتی, مطلب اس ٹائم وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ اب وہ 25,000 کا کلر جو بالوں پہ کرتی تھی وہ شادی سے پہلے بھی کرتی تھی, اب آپ نے کٹنگ پہلے بھی کرواتی تھی. اب آپ نے سوچنا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق بچی پسند کرے جس کا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, بعد میں اس کو تنگی میں نہ ڈالنے لا کر جو آپ تنگی میں ڈال دیتی ہے کہ جی ہوں 1,500 والا سوٹ پائے گی 20,000 والا نہیں پائے گی, اس طرح کا کام نہ کرے. بہت پیاری بات کی, اور اس چیز کا شکار بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے لاز میں جا کے کمپرومائز کر بھی لینا تو مینٹلی طور پہ بہت زیادہ وہ ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ اس چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, اور عام معاشرہ اس کو بہت عام لیتا ہے کہ یار کوئی گل نہیں, جو تو سستا سوٹ بھی پا لیا تو کی ہو گیا. بہت اچھا لگا کومل آپ سے بات کر کے, انشاءاللہ مزید سیشنز آپ کے ساتھ کریں گے, کچھ جنرل بیہیویئرز کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں نئی بات کے ساتھ. دیجیے ہم ان کو اجازت, اللہ نے